सबसे बड़ा मसला है लोगों को, तमाम इंसानों को, स्पेशली मुसलमानों को। कोई भी सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है ना, उसको ढूंढ नहीं रहा। अपने अपने इंफरादी तौर पे सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स देखते हैं, और अपने लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो तो ढूंढ लेते हैं कहीं ना कहीं से। इसमें रोटी कपड़ा मकान के अलावा भी बात कर लेते हैं लोग, और अपनी इस इंटेलेक्चुअल नीड को सेटिस्फाई कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने जो ये मशीन बना के दी है हमें, इस मशीन के कुछ हिस्से अब बहुत अच्छी तरीके से हमें पता है, और कुरान पाक के थ्रू में ये भी पता है कि रूह का जो तनसीब है जिस्म के अंदर, वो एक खास तरह की नूरी गजा रिक्वायर करती है आपसे, और वो उसको जो तस्कीन मिलती है वो तभी मिलती है जब आप उन इनविजिबल, well, less than apparent, not invisible, but less than apparently descriptive signs को इंटरप्रेट करते हैं। जो बज़ाहिर कुछ और लग रहे होते बहुत बड़ी निशानियां हैं, उनको हमें ट्रांसलेट करना नहीं आता। उस ट्रांसलेशन को इंटेलेक्चुअलिज्म कहते हैं। वो निशानियां जो कायनात को देख के इंसान सोचता है कि मैं कौन हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरा और इस पूरे के पूरे सिस्टम का आपसी ताल्लुक क्या है, और अगर है तो फिर क्या करूं, उसको अप्लाई कैसे करूं। छोटी सी 50 60 70 साल की जिंदगी मिली है, उसमें मेरी इस 70 साल की प्लेसमेंट क्या है, 50 साल की प्लेसमेंट क्या है, और समझ ले 100 साल भी गुजार लिए, तो क्या क्या इसका शुरू कहाँ से था, मेरे से पहले किसी कहाँ से चलती आ रही थी, और उसके बाद कहाँ लेके जाना है। सो हमने इसका एक साइंटिफिक बिहेवियरल साइंस के थ्रू, सोशल साइंस के थ्रू इसका एक एंगल जो है ना वो समझने की कोशिश की, मैं, मेरी पार्टनर्स इन द टीम, और हमने 12 साल पहले हमने इकोसिस्टम की एक सेंस क्रिएट करने की कोशिश की थी। मैं वो इकोसिस्टम बता दूं, इंटेलेक्चुअल नीड क्यों आपको पहले बताई है, इंसान की इंटेलेक्चुअल नीड क्या है, कि वो किसी भी मौके पे जाता है तो वो सोच खुद ही उस तक आती है कि वो किधर है, और ये लेस देन विजिबल लार्जर देन लाइफ कॉन्सेप्ट्स क्या चल रहे हैं, इतनी बड़ी कायनात क्यों नजर आ रही है मुझे, और है तो इसमें ये चीजें क्यों भरी हुई हैं। ये एक इंटेलेक्चुअल नीड है आपकी, कि वो आप बार बार अपने अंदर और अपने बाहर देखें, और डीपर क्वेश्चंस अंदर से खुद ही आ रहे होते हैं, उनके जवाब तलाश करना शुरू करें। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन इस वक्त इंसानों को हर वक्त ये होता है कि मेरे अलावा भी, फॉर एग्जांपल इस वक्त 7 अरब इंसान है दुनिया में, तो इन सब के सब 7 अरब इंसानों को, जो कि इस 100 सालों के बाद ये सब ने मर जाना है, छोटा वाक्य तो नहीं है, जो इस वक्त जिंदा है अगले 100 साल में, 110-12 सालों में, इस वक्त पूरी कायनात कुर्रा अर्ज अपने आप को रिफ्रेश कर दी। वो रिफ्रेशमेंट का जो रिफ्रेशमेंट रेट है, जो उसका जो पिछली 100 साल की नस्ल ने हमें हैंड ओवर किया ये कुर्रा, और उसके बाद हमने अगली 100 साल की नस्लों को हैंड ओवर करना है, तो हमने उसका मीडियन निकाल लिया, उसको हम 100 ईयर प्लान बोलते हैं। इकोसिस्टम के नीचे आप ब्रैकेट में देखेंगे 100 ईयर प्लान लिखा होता है। 100 ईयर क्या है, वो स्लाइस है जहां पे 3 नस्लें आपस में कनेक्ट करती हैं। पिछली नस्ल अपना, जब एक इंसान का बेटा होता है पैदा, तो जिस भी उम्र में होता है वो बेटा जब तक बड़ा होता है, और उसका आगे से जो बेटा पैदा होता है, जो ओरिजिनल इंसान का पोता होता है, पोता इतनी उम्र का हो जाए कि वो सोच बचा करके फिर अपनी इंटेलेक्चुअल कोर को सेटिस्फाई करना शुरू करे, और अपनी प्रेजेंस को जस्टिफाई करे, इधर बड़े पर्पस को समझे। पर ये कि यहाँ मतलब द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट ही हैज टू सॉल्व इज द बिगेस्ट पर्पस। तो वो पिछली अपने बाप से भी पिछली नस्ल के ऊपर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि अभी वो जिंदा होगा। हम अपने पोतों को बाय एंड फार ज्यादातर लोग अपने पोतों को देख लेते हैं, फिर जब पोता अपनी प्रोडक्टिव एज की जोबन पे आता है, तब तक दादा हुजूर जो है ना वो अल्लाह हाफिज कर रहे होते हैं कि ओके मेरा काम हो गया, अब आप दोनों संभालें। और फिर जब उसका आगे से बेटा पैदा होता है, तो देन यू नो हिज सन ही जस्ट बिड्स अस गुड बाय, कि मेरा काम अल्लाह करे पूरा कर लिया हो मैंने। ये 3 नस्लें और में अगर से समझ लें इकोसिस्टम क्या है। The 3 generations which overlap in a span of 100 years is very evident from the history till now. जितनी मर्जी आपकी बर्थ रेट डेथ रेट चल रहा हो, 3 नस्लें एक दूसरे को देख रही होती। वो 3 नस्लें तमाम तर नॉलेज, सबसे ओरिजिनल जो नस्ल होती है, जो फर्स्ट जनरेशन होती है, नॉलेज स्किल और एट्रीब्यूट्स लेती है, उन बड़े सवालों का जवाब अगर दे सकती है, ढूंढती है अगर, क्योंकि इंटेलेक्चुअल नीड तो आपके सामने विजिबल है, होते कम है, 1000 में से एक होता है जो इस तरफ से को दो करता है। अमूमी लोग अपने अपने मसाइल में गुम रहते हैं, खुबे रहते हैं,
اور سیلفشنس کے تھرو وہ سوچتے ہیں کہ یار ٹائم ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ یار واقعی ٹائم کوئی نہیں ہے، تو وہ اپنے بارے میں ہی سوچ کے مر جاتے ہیں۔ یہ پچھلی نسل کا کام ہوتا ہے کہ سب سے ان کو جھنجھوڑتا رہے کہ بھیا میں نے تمہیں جو پروان چڑھانا ہے نا وہ بڑے سوالوں کا ہے، تم آگے کی نسلیں بھی تو آنی ہے نا، ہم 3 ہی تو نہیں ہیں، میں میرا بیٹا میرا پوتا ہی تو نہیں ہے، آگے بھی تو وہ بھی تو اتنے ہی افیکٹو لوگ ہونے چاہیے، ہمیں اتنے ہی عزیز ہونے چاہیے۔ اور نبی اسلام بھی ہر حدیث آپ دیکھیں کامنالٹی تو امتی بیسڈ ڈیسیجن لے رہے تھے۔ امتی کون ہے؟ آخرت میں سے قیامت سے پیدا ہونے والا آخری بچہ، امتی امتی، ایوری تھنگ واز بینگ ٹرانسفرڈ ٹو امتی۔ اتنی دور کی فورس آئی تھی کہ جب سور پھونکا جائے گا اس سے پہلے تک کا مسلمان، اس سے پہلے تک کا انسان فائدہ اٹھا لے، میں کچھ کر دوں۔ یہ میرے نبی اسلام کی کانسٹنٹ سننا ہم سب کو پتا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ نے صرف 3 نسلیں غور میں سمجھنی ہے تاکہ آپ اپنی پریزنس کو سمجھ سکیں کہ پچھلی نسل سے جو کچھ بھی ملا، صحیح ملا غلط ملا، وہ آگے آپ نے نیچرلی بائی دا لا آف پروبیبلٹی، بائی بیسک اسٹیٹسٹکس، زیادہ تر چیزیں آپ نے صحیح سمجھنی کیونکہ زیادہ تر لوگ کر رہے ہوں گے آپ سمجھیں گے صحیح ہے۔ اس کو ہرڈ سائیکالوجی بولتے ہیں۔ اور پھر اس ہرڈ سائیکالوجی کے تھرو آپ چیلنج نہیں کرتے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں اگر یہ غلط ہوتا ہے یہ سارے تو نہ کر رہے ہوتے۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے، زیادہ تر ایراز کے اندر، ادوار کے اندر زیادہ تر لوگ غلط ہی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار اسی کانسیپٹ کو بتائی، اس نفسیات کو بتایا جا رہا ہے کہ جو زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں وہ نہ کل آیت سورہ انعام کی کلیئر ہے کہ زیادہ تر لوگ تو گمراہی پہ ہی ہوتے ہیں، جو بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے۔ کم ہی لوگ ہیں جو عقل رکھتے ہیں، کم ہی لوگ ہیں جو سوچتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتا رہے ہیں، ان سے پوچھ لو جو عقل رکھتے ہیں، ان سے پوچھ لو، یہ نشانیاں ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جا کے علم والوں سے پوچھو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار اس ایلیٹ گروپ کو ایڈریس کری جا رہے ہیں کہ یہ جو بڑے سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہے ہیں، یہ عمریں لگا رہے ہیں اپنی، اور اپنی عمر ہی لگا سکتا ہے، ظاہر ہے بندہ کسی کی تو عمر نہیں لگا سکتا، تو وہ پوری عمر صرف کرتے قربانی دیتا ہے، اتنی بڑی قربانی دیتا ہے وہ کہ وہ نان نفقے اور بھیڑ چال میں نہیں لگتا، وہ اکیلے میں سوچتا ہے اور کرتا ہے کچھ، اور پھر اپنے بیٹے کو بیٹی کو تیار کرتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہ سارے کے سارے معاملات شروع کر، کیونکہ مجھے جب تک عقل آئی تھی میں نے بھی 15 20 25 سال ضائع کیے ہوئے تھے، کیونکہ وہ 25 سال ضائع کیا کرنا تھا، وہ پچھلی نسل نے مجھے بچپن سے تیار نہیں کیا تھا، اب مجھے عقل آ گئی اور میں تیار کر رہا ہوں تجھے۔ نبی السلام نے شاہ اس نے ایک بیٹے یا 2 بیٹیوں کو میری نہج میں بالغ کر دیا، جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو، بالغ کر دیا، 12 سال کر دیا کہ شروع سے پریپریشن کرائی کہ بڑے سوالوں کے جواب، بڑے پرابلم سالو کرنے دنیا کے لیے تمہیں، یہ والے 12 13 سال نہ ضائع کر دینا۔ ہمیں زیادہ تر کو عقل آتی ہے 20 25 30 سالوں میں، اور تب ہم بور ہوتے ہیں، اور کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو کہ فیلنگ آتی ہے کہ اب یہ چھچوری حرکتیں لگ رہی ہیں، کوئی بڑا معاملہ سالو کرنا ہے میں نے، اندر کی آوازیں کچھ اور ہیں۔ وہ تب تک ہمارا بچہ جو ہے نا وہ 12 کراس کر چکا ہوتا ہے، 15 کراس کر چکا ہوتا ہے۔ سائنس بھی اب پہنچ چکی ہے کہ 12ویں سال تک جو کچھ ہو گیا برین آپ ڈیولپ جتنا بھی کر دیا، ہارڈ ویئر سافٹ ویئر پہ تو کام جتنا مرضی آپ کریں۔ پھر حدیث میں کلیئر کو 40 سال تک ہدایت نہیں آئی، اب نہیں آئے گی۔ ذرا سوچیں کس نفسیات سے حدیث کو دیکھنا ہے، قرآن کو دیکھنا، بہت بڑا مسئلہ ہے، ویری بگ پرابلم۔ آپ ایکو سسٹم کو ساتھ سمجھیں آپ، اور اس کورس کو سمجھیں گے جو کورس آپ کرنے کے لیے آئے ہیں، کہ ایک نسل اگلی نسل کو پوری نالج، پوری سکل اور پورا ایٹریبیوٹ سٹرکچر ہینڈ اوور کرتی ہے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے کرنا ہی پڑتا ہے اس کو، دانستہ طور پہ یا نادانستہ طور پہ ہینڈ اوور کر رہی ہوتی۔ وہ فالٹی نالج ہے، بروکن نالج ہے، ایکسپینسو اسکل ہے نہیں ہے، ویکر اسکل سیٹ ہے نہیں ہے، اسٹرانگ اسکل سیٹ دیا، ریلیونٹ اسکل سیٹ دیا نہیں دیا، وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کس نسل نے کیا کام کر کے چھوڑا ہمارے لیے۔ اس کا ترکہ کھاتا ہی کھاتا ہے، اور اس کا نتیجہ بھگتتا ہی بھگتتا ہے اگلا بچہ آپ کا۔ اس لیے ہر وقت چیلنج کریٹ رکھنا ہے اپنے اندر کہ کہیں سے یہ سارے کے سارے جو ہے وہ مجھے ارریلیونٹ تو نہیں کر رہے تھے بڑے مقصد سے، یا پھر ریلیونٹ کرتے مگر ایکسلنس نہیں لے کے آ رہے تھے، کوالٹی نہیں لے کے آ رہے تھے نالج کی یا میرے ایٹریبیوٹس کی۔ اینڈ دیٹس وائی آئی کیپ انووکنگ دی قرآن اینڈ دی حدیث آل دی ٹائم، کہ ہمارے پاس جو ہے نا موسٹ پریسٹیجس سولوشنز ہیں، ہم نے بس وہ نفسیات چھوڑ دی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 دفعہ یہ سائیکل رن کر کے دکھائی کہ کیسے ہینڈ اوور کرتے آگے، اور پھر آپ نے آگے سے ہینڈ اوور کرنی ہے۔ سو یہ 3 جنریشن کا 100 سال کا سلائس اگر ہم نے کسی بھی ایک موقع پہ ٹھیک کر دیا تو اگلے 1000 سال تک کافی اثرات آتے ہیں اس کے، مومنٹم دینے کی بات ہے کہ میں اپنے بیٹے کو، اس کے بیٹے اپنے پوتے کے لیے ابھی سے تیار کرنا شروع کروں، ورنہ وہ اپنے پوتے کے 15 20 سال ضائع کر دے گا، اور بہت بڑا معاملہ ہے،
20 سال ضائع کرنا کلوز ٹو 50% آف ہز پروڈکٹیو لائف, کیونکہ آخری 10-20 سال تو بڑھاپے میں بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, انگلی ہلتی نہیں کہ قلم چلا سکے. پہلے 5-7 سال بھی اتنے پروڈکٹیو نہیں ہوتے, افیکٹو بہت ہوتے ہیں, وہی ڈیولپمنٹ کے ہوتے ہیں, مگر ہی از ناٹ گوئنگ ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دی پلانٹ رائٹ ناؤ. سو یہ 20-25 سال ہی ہوتے ہیں, وہ اس میں سے بھی اگر آپ نے اس پین کو بھی اگر ڈیمیج کر دیا تو یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. آئی تھنک اٹ از دا بگیسٹ پرابلم ان ٹرمز آف لیک آف اویئرنیس کی کانسیپٹ ہے کیا. سو اس کے لیے پھر اکیلا بندہ کافی بھی نہیں ہوتا, اس کے لیے یہ تو ورٹیکل لائن بتائیے نا آپ کو, باپ سے بیٹا, بیٹے سے پوتا, یہ تو ورٹیکل لائن ہے. ایک ہاریزونٹل لائن بھی ہمیں لگانی پڑتی ہے کہ سب کو اکٹھا کرو, کیونکہ کافی ساری اسکلز کو ڈیولپ کرنے میں لوگوں کی ضرورت پڑے گی. تقریباً ساری نالج کو حاصل کرنے کے اندر تقریباً سارے لوگوں کی ضرورت پڑے گی. کوئی کتابیں لکھے گا تو میں پڑھوں گا نا, لوگوں کی ضرورت پڑے گی. کچھ مجھے سمجھائے گا تو میں سمجھوں گا, اساتذہ کی ضرورت پڑے گی. ایٹریبیوٹس بنتے ہی لوگوں کے بیچ میں اور لوگوں کے لیے ہیں. غور سے سمجھیں اس بات کو, ایٹریبیوٹس بنتے ہی لوگوں کی وجہ سے ہیں اور لوگوں کے لیے ہیں. ہاریزونٹل ہے سارا. ورٹیکل از یور ڈیولپمنٹ اینڈ ہاریزونٹل, ورٹیکل اینڈ ہاریزونٹل آپ کی ڈیولپمنٹ دونوں ملا کے بنتی, ہاریزونٹل بھی اور ورٹیکل بھی. یہ پورا کا پورا نقشہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. اینڈ دس از کالڈ ایکو سسٹم. That's what we call the ecosystem. کہ جب ایک جنریشن ہینڈ اوور کرے تو وہ اس کے لیے نہ کرے, وہ اس سے اگلی جنریشن کے لیے کرے, کہ وہ جتنا زیادہ افیکٹو پیریڈ آف ٹائم گزروا سکے اپنی جنریشن کو, اور وہ اگلی سے اگلی جنریشن کو, یہاں تک ایک آپٹیمم سویٹ اسپاٹ اچیو کر لے. اور یہی میسج جو ہے نا ہم پوری دنیا کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہاریزونٹل کے لیے ایک پوری کمیونٹی بنائیں گے, اور بن رہی ہے الحمدللہ. 2-2.5-3 ہزار بندے اکٹھے ہو گئے ہمارے پاس, جو کہ آپس میں کنیکٹ ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ, کیونکہ ابھی تو 2-3 مہینے ہوئے ہیں. انشاءاللہ جب تک 5-7 سال لگیں گے تو everyone will know the skill set of everybody else and he will be gaining from them. Everyone will know the knowledge set of everyone else and he will be asking certain attributes. ہر بندے کے نظر آئیں گے تو ہم اس سے سیکھ سکیں گے. So this is the first step. اللہ تعالیٰ قبول کرے. Most of our family mates know کہ ایکو سسٹم کیا ہے, اگر اس کو نہیں پتا تھا آپ پتہ چل گئے. اب آئیں پوائنٹ کے اوپر کہ کریٹیکل تھنکنگ کی پلیسمنٹ کیا ہوتی ہے. سب سے کریٹیکل بات یہ ہے کہ میں پچھلی جنریشن کے ہینڈڈ اوور پروڈکٹ کو کوالٹی ٹیسٹ کرتا بھی ہوں کہ نہیں. سوچیں تو صحیح, میرے پچھلی جنریشن نے جو بھی مجھے دیا کہ اپنے بیٹوں کو دے دینا, اپنی بیٹیوں کو دے دینا, کیا ہی وہ فالٹی پروڈکٹ تو نہیں, کیا وہ فالٹی نالج تو نہیں ہے, وہ سوچ کہیں کوئی مسئلے میں تو نہیں ڈال دے گی مجھے, یا ویکر انفیریئر سائیکالوجی تو نہیں آئی, اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. یہ سارے کے سارے معاملات آپ کو باقاعدہ پیچھے مڑ کے دیکھنے پڑتے ہیں اور آڈٹ کرنا پڑتا ہے. اس پورے گرینڈ اسکیما کو چیلنج کر دینا چھوٹا معاملہ نہیں ہوتا. ہر نبی نے کر کے دکھایا, اور آسان ادوار میں نبی اللہ نے بھیجے ہی نہیں. جب کمیونٹی خراب ہوئی اللہ نے نبی بھیجا کہ یہ پوری کی پوری گلوب کو چیلنج کرے گا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں ایک مسلمان گلوبل پیدائش رکھتا ہے, سب سے پہلے وہ گلوبل مسئلے کو سب سے پہلے ایڈریس کرتا ہے, اور اس کے لیے سب سے پہلے پورے گلوب کو ریجیکٹ کرنے کی جو ہے نا ایٹریبیوٹ ہمت ہونی چاہیے. بار بار میں اصرار کر رہا ہوں کہ شجاعت, ہمت, ٹو چیلنج, ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. یہ اللہ نے خیر الامہ کا لقب ہمیں دیا تھا, اور خیر الامہ کیوں کیا تھا کہ تم بہترین امت ہو, تم سب سے زیادہ بڑا ریفائنری ہو اس ایکو سسٹم کی. یہ جنریشن ہر نسل میں اور ہر مذہب میں آ رہے ہیں. تمہیں جو ہم نے یہ خاصہ دیا ہے کہ تم برائی کو روکنے والے, تم صرف ہینڈ اوور گڈ پروڈکٹ نہیں کرتے ہو, تم پچھلے ہوئے اور اپنے کرنٹ سسٹم کی برائیوں کو روکتے ہو اس سے پہلے کہ آگے چلے جائے. اور سمجھیں یہ چیلنج کریٹ کرنا یہ بہت بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے, اور وہ بچپن میں ایٹریبیوٹ کریٹ کرتا ہے. اب پچھلی جنریشن نے کیے ہی نہیں ہوئے تو میں کیا کر سکتا ہوں, مجھے تو خود کرنے پڑیں گے, مجبوراً نہیں کرنے پڑیں گے, کیونکہ انہوں نے شوقیہ نہیں کیے تو مجھے مجبوراً کرنے پڑیں گے. تو اور قلت ہو جاتی ہے اس کلسٹر کی کہ جس نے کام کرنا ہوتا. اتنی قلیل تعداد میں اس وقت مسلمان ہیں جو ایٹ لیسٹ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھیا یہ بڑے مسئلے کو حل کرنا ہے, ورنہ زیادہ سے زیادہ آپ بگر لٹریچر کو دیکھیں گے تو وہ صرف اور صرف بہت بھی حد ہو گئی نا, اس نے میکسیمم ہاریزونٹل ٹچ بھی کی تو امت مسلمہ تک جاتا ہے, وہ پوری ملت انسانی کو وہ فیکٹر ان کر نہیں رہا, اس لیے اور زیادہ مسائل کا شکار ہو گئے. میں بہت تفصیل سے کور کروں گا, اتنے سارے ٹاپکس ہیں جو کہ سیکوینس میں ہم نے لڑی میں پروئے ہیں, تاکہ آپ کا پچھلے ٹاپک کو کور کریں تو اگلا ٹاپک اور بہتر طریقے سے سمجھ آئے.